बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में हर शख्स इस वक्त ये सवाल कर रहा है कि क्या पंजाब और केपी में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और अगर 10 अप्रैल को हुकूमत वक्त पैसे रिलीज नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन हो सकता है, अदालत खुलेगी और इस अदालत के कटहरे में कौन कौन खड़ा होगा। उस वक्त जब हुकूमत की तरफ से अलमे बगावत बुलंद कर दिया गया है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ और कुछ जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस लाने और उन्हें फारिग करने का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो है वो नज़रसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भिजवा दिया है, और जो एतराज़ात उठाए गए हुकूमत वक्त की तरफ से एक काबीना का इजलास कल बुला लिया गया है जिसमें फैसला किया जाएगा कि हिकमत अमली क्या अपनानी है। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त के अंदर सदर आरिफ अलवी ने क्या कुछ कहा, एतराज़ात क्या उठाए, हुकूमत क्या सोच रही है, और ये जुमला बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जनाब अभी भी इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में नहीं हो रहे, इसका क्या मतलब है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन सी डबल गेम खेल रहा है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि कानून साजी के जरिए इलेक्शन कमीशन की तारीख, यानी जो इंतखाबात की तारीख है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने का असूली फैसला कर लिया गया है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करप्शन के केसेस में फरीक बनने की सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा कर दी है। एक दरख्वास्त दायर कर दी गई। अरबों रुपए की करप्शन है, नैब कवानीन बदले गए और कुछ खानदानों ने यानी शरीफों ने दौलत को लूटा, अपने घरों को भरा और पाकिस्तान की आवाम को गरीब कर दिया। अब आवाम का जो ये मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ने जा रही है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि सदर ने जो दरखास्त की गई थी दस्तखत के हवाले से कि जनाब ये बिल आपके पास आ गया है और मुदबाना गुजारिश है कि आप इस पर दस्तखत कर दें, सदर आरिफ अलवी ने इसे वापस भिजवा दिया है। इस पूरे के पूरे जो बिल है 2023 सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और क्या कहा सदर, ये कहते हैं कि बादी नज़र में यह बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। सदर आरिफ अलवी ने मज़ीद ये भी कहा कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समाज से नवाजता है। सदर साहब ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये इसकी जांच पड़ताल करना बहुत ही ज़रूरी है और इसे चैलेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें इस वक्त तो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, अगर ये इक़्तिदार में ना होती तो यकीनन इनकी तरफ से भी यही हिकमत अमली अपनाई जाती। और मेरी इतलात के मुताबिक मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत का दरवाज़ा जो है वो ज़रूर खटखटाएगी इस पूरे मामलात पे, क्योंकि ये इख्तियार पार्लिमान का नहीं है। और इसके अंदर जो सदर आरिफ अलवी ने कहा उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि मौके पर यह अपनाया गया कि इब्तदाई इख्तियार समाज से नवाजता है। मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समाज से मुतल्लिक है। मुजवजा बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है इब्तदाई समात और जिस तरह से इस बिल को तैयार किया गया, अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्मरानी नहीं होगी बल्कि कुछ अशखास की हुक्मरानी होगी। यानी कमेटी जब तक अप्रूव नहीं करेगी आम आदमी का केस जो है वो नहीं सुना जा सकता, और फिर मुफाद आमा के जो मामलात हैं वो धरे के धरे रहेंगे, क्योंकि पहले मामला कमेटी के सामने रखना होगा। और अगर एक जज भी कह देता है कि जनाब ये हम नहीं सुनेंगे क्योंकि यहाँ पर जो जजेस हैं वो सियासी फैसले करते हैं, तो फिर ये मामला बेशक वो मुफाद आमा का हो, इलेक्शन की तारीख का हो, पाकिस्तान में इंतखाबात कराने का मामला हो, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। एक मिसाल आपके सामने रख देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये कानून लागू हो गया और 3 रुकनी कमेटी जिसने ये फैसला करना है कि खुद नोटिस होगा या नहीं होगा, एक जज साहब जो हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, यानी जो टॉप 3 जजेस हैं उनमें से वो ये कहते हैं कि जनाब आप इस मामले पर खुद को नोटिस जो है वो नहीं ले सकते, तो फिर पाकिस्तान में इंतखाबात जो है वो नहीं हो सकते। मैंने इससे पहले भी कहा, इम्तियाज़ गुल साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी उन्हीं के प्रोग्राम में,
کہ سپریم کورٹ پاکستان کا بیشک یہ اختیار تھا، لیکن جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظار کرنا چاہیے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ اصولی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ پاکستان میں لے کر جائیں گے، اور از خود نوٹس کیس کی جو بحث چلی ہے یہ شاید نہ چلتی، اور پھر معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ تک محدود رہتا، اور یہ 4-3 کی جو بار بار گردان جو ہے وہ آپ نے سنی، چونکہ از خود نوٹس کیس اسی قانون سازی کی بنیاد پر پورے کا پورا جو کھیل ہے وہ حکومت اور کچھ جج صاحبان کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے سوال اٹھایا کہ یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے، مگر کیا اس مقصد کو آئین کی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے ایک ہفتے سے بار بار یہ کہا کہ یہ معاملہ 184 کا ہے، جس کے تحت آئین نے پاکستان جو ہے آپ کو اختیار دیتا ہے، امپاور کرتا ہے کہ آپ اپنا وہ از خود نوٹس کیس کا جو اختیار ہے وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر قانون سازی کی گئی، آئین پاکستان اس میں تبدیلی کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ آج صدر پاکستان نے جب اسے واپس کیا، انہوں نے بھی اسی نقطے کو اپنے اس اعتراض میں اٹھایا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئینی دفعات میں عام قانون سازی کے ذریعے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ آئین ایک اعلیٰ قانون ہے اور قوانین کا باپ ہے۔ آئین کوئی عام قانون نہیں بلکہ بنیادی اصولوں، اعلیٰ قانون اور دیگر قوانین سے بالاتر قانون کا مجسمہ ہے۔ صدر عارف علوی صاحب نے تو یہ باتیں کر دی، لیکن دوسری طرف شہری رحمان صاحبہ جو ہے میدان میں آئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب آرڈیننس کی ایک فیکٹری لگائی تھی اور روزانہ کی بنیاد پر آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیے جاتے اور آپ اس میں کھیل میں شامل تھے۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آئین پاکستان آپ کو اس بات کا اختیار دیتا ہے، آپ قوانین بدل دیں تو معاملات جو ہیں وہ اس بحث تک جائیں گے نہیں۔ قانون میں لکھا ہوا ہے، آپ کر سکتے ہیں، جس طرح آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ لیڈر آف دا ہاؤس یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے، آپ نے اسے بدلنا ہے، اس اختیار کو چھیننا ہے تو ترمیم کر دیں، لیکن جو کچھ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی لائن نہیں لے سکتے۔ بے شک آپ نیریٹو بنائیں، صدر کو تنقید کا نشانہ بنائیں، لیکن یہ سب کچھ آپ کے آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے۔ صدر یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو عدالتی کارروائی اور طریقہ کار ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ آئین کی ان دفعات کے تحت سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے جن کی توثیق خود آئین نے کی۔ سپریم کورٹ رولز 1980 پر سال 1980 سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اس لیے جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کارروائی، خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہوگی۔ یعنی آپ سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ کے اوپر گامزن نہیں ہے، بلکہ ہٹ کر آپ نے ایک نئی لائن لی، جس کا اشارہ صدر عارف علوی صاحب نے بھی کیا۔ اور ویورز، اس وقت پاکستان میں سیپریشن آف پاور کا ہی مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی پاورز یہ ہیں، سپریم کورٹ کون ہوتی ہے اس میں مداخلت کرنے کی، اور سپریم کورٹ کا ایک اپنا موقف ہے، سپریم ادارہ ہے، اور یہ ادارہ سپریم کس نے بنایا؟ آئین پاکستان نے بنایا، لیکن آئین پاکستان کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عارف علوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ریاست کے 3 ستونوں کہ دائرہ اختیار، طاقت اور کردار کی وضاحت آئین نے ہی کی ہے۔ آرٹیکل 67 کے تحت پارلیمان کو آئین کے تابع رہتے ہوئے اپنے طریقہ کار اور کاروبار کو منظم کرنے کے لیے قواعد بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے سپریم کورٹ اپنی کارروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کی قواعد بنا سکتی ہے۔ یعنی یہ سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے جو آئین پاکستان نے دیا کہ وہ کس طرح قواعد بنائے گی، رولز اینڈ پروسیجر جو ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قانون سازی ہو رہی ہے جناب، لہٰذا انتظار کیا جائے، پروسیجرز کو دیکھا جائے اور پھر اس پر نظر ثانی کی جائے گی، جو کہ سراسر غلط تھی۔ اور اس کی ایک واضح مثال کل کے جو ہمارے پچھلا پروگرام تھا میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 9 ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ از خود نوٹس کا جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے۔ جسٹس گلزار نے 5 رکنی بینچ کے ذریعے اس کو واضح طور پر جو ایک فیصلہ صادر کیا گیا، اس میں تمام ججز نے سپورٹ کیا کہ یہ چیف جسٹس کا ہی اختیار ہے بینچ بنانے کا۔ از خود نوٹس کیس کے حوالے سے بھی یہ اختیارات جو ہیں وہ وضع کر دیے گئے، اور بعد میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انٹری ہوئی اور انہوں نے اپنے طور پر جو ہے معاملات کو
ایک تعطل کا شکار بنانے کی کوشش کی، اور ویورز بعد میں 6 رکنی بینچ کا بھی یہ فیصلہ آیا کہ یہ اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ 191 ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یہ بھی کہا گیا۔ آرٹیکل 67 اور 191 کا حوالہ دیا ہے صدر عارف الوی نے۔ آرٹیکل 67 اور 191 قواعد بنانے میں دونوں کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں۔ آرٹیکل 67 اور 191 دونوں اداروں کو اختیار میں مداخلت سے منع کرتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے، آپ پارلیمنٹ کو کچھ نہیں کہیں گے اور پارلیمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ہم یہیں پہ بیٹھ کر کہتے رہے، قاسم سوری کا جو معاملہ آیا کہ خدا کے لیے آپ پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی مت کریں، دلیل دی گئی لیکن اس وقت کسی نے نہیں سنی، اور نظریہ ضرورت کے تحت یہی چیف جسٹس تھے، یہی جسٹس اجاز الاحسن تھے اور دیگر ججز تھے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجا اور ووٹ آف کانفیڈنس کا، کیونکہ اس وقت چونکہ کل کسی نے یہ بات کہی کہ جناب یہ دیکھیں، اور ہمارے بڑے پیارے دوست صحافی جو ہیں شاید یہ ان کو بھی نہیں معلوم تھا جو انہوں نے اپنے ویلاگ سے اندر بات کہی اور کہا کہ ان کے خیال میں پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جناب پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے یہ خواہشات ہوتی ہیں، اس پر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا، اوبیسلی اس کے اوپر قانون سازی ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ ایک اگلا عمل ہے۔ اس ملک کے اندر قاسم سوری صاحب کی رولنگ جو ہے وہ سٹے نہیں کر سکی، یعنی وہ رولنگ جو ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑا کر رکھ دیا، تو پھر قرارداد کی کیا حیثیت ہے؟ آپ جتنی مرضی قراردادیں پاس کریں۔ صدر کے مطابق عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے باہر رکھا گیا۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، یعنی پارلیمنٹ کی قانون سازی میں سپریم کورٹ جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اگر پارلیمان یہ فیصلہ کر لے کہ انہوں نے کسی بھی معاملے پر قانون سازی کرنی ہے، یعنی 184 کے اوپر بھی اگر قانون سازی کرنی ہے انہوں نے کر لی، لیکن اس قانون سازی کا جو سورس ہے، جو روح ہے، وہ آپ کو آئین میں تبدیلی کے بعد جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تبدیل کر کے آپ یہ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس میں ترمیم کی ضرورت ہوگی، قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار بھی آئین سے ہی اخذ شدہ ہے۔ آرٹیکل 70 وفاقی قانون سازی کی فہرست میں شامل کسی بھی معاملے پر بل پیش کرنے اور منظوری سے متعلق ہے۔ صدر عارف الوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 142A کے تحت پارلیمنٹ وفاقی قانون سازی کی فہرست میں کسی بھی معاملے پر قانون بنا سکتی ہے۔ 4 شیڈول کے تحت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام عدالتوں کے دائرہ اختیار اور اختیارات پر قانون سازی کا اختیار ہے۔ 4 شیڈول جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور 4 شیڈول کے مطابق پارلیمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے کسی قسم کی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی اور کس بنیاد پر یہ قانون سازی کی گئی۔ یہ پتہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں قانون سازی اپنی مرضی سے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب جو بھی قانون ہم پاس کریں گے، جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا تو ہم تو پہلے سے کہیں گے کہ جناب ہم اس چیف جسٹس کو نہیں مانتے، اور ہم نے جو پوری کی پوری بنیاد بنائی کہ اختیار کس کا ہے کس کا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کرے جائیں، اور خود ہی چیزیں جو ہے کنٹروورشل ہوتی جائیں گی، اور کل کو ہمیں چیزوں کو مزید چیلنج کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا، اور ہم ایک بیانیہ بنائیں گے کہ یہ وہی جج ہے جس نے پی ٹی آئی کو تحفظ فراہم کیا، سہولت کاری دی، اور پھر انہی کے موقف کو آگے بڑھایا، اور ہماری قانون سازی یعنی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان نے بلڈوز کر دیا۔ سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمان کے قانون سازی کا اختیار سے خارج کیا گیا۔ بل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، بلکہ ان پہلوؤں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہا گیا ہے صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے۔ اصل میں یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیا ہے، میں جلدی سے یہ بیان کر دیتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک بل پاس کیا گیا، یعنی سو موٹو اختیار جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے 3 سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا۔ اور پھر آپ کو بتائیں کہ جسٹس گلزار احمد کے اس بینچ سے پہلے یہ ایک فیشن تھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کسی بھی عدالت کا ہو، بے شک وہ ہائی کورٹ کا ہو، وہ از خود نوٹس جو ہے کسی بھی کیس کے اندر لیتا اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ طلب کر لیا جاتا۔ اور جسٹس خواجہ شریف صاحب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گزرے ہیں، یہ ان سے بات منسوب ہے کہ انہوں نے بہت سارے از خود نوٹسز جو ہیں وہ لیے، اور ایک فیشن سا بن گیا تھا، جس کے بعد اشتر اوصاف صاحب نے اس معاملے کو اٹھایا
اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ خواجہ شریف صاحب کا جو تعلق ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بہت گہرا تھا، اور جب بھی آپ اس وقت مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ سی ایم جو تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے، تو وہ اکثر شہباز شریف صاحب کی تعریف کرتے اور ایسی سی باتیں کہہ جاتے جو یقیناً ایک چیف جسٹس کے شائنہ شان نہیں ہے، اور ایسا نظر آتا تھا کہ یہ چیف جسٹس جو ہے یہ نون لیگ کے گھر کا چیف جسٹس ہے۔ ویورز، اب سوال یہ ہو رہا ہے، کیا پاکستان کے اندر انتخابات وقت پر ہوں گے؟ اور پھر 10 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلی بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آج ایک خبر لگی پاکستان کے میڈیا کے اوپر کہ 10 ارب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جاری کر دیے گئے۔ جب یہ خبر چلی تو میں نے اسلام آباد میں کچھ دوستوں سے بات کی، الیکشن کمیشن میں جن کا آنا جانا ہے، پھر میری الیکشن کمیشن کے ایک دو لوگوں سے بات ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک جو موقف ہے وہ سامنے بھی آیا، اور اس موقف میں جو چیز بتائی گئی کہ 10 اپریل تک فنڈز نہیں ملیں گے، یعنی ذرائع سے ہی خبر لگائی گئی کہ وہ لوگ جو بار بار کہہ رہے تھے نا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا یہ حکم ہے اور فنڈز ہر صورت جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، تو ذرائع سے خبر آئی کہ کوئی امکان موجود نہیں ہے کہ حکومت وقت جو ہے ان فنڈز کو ریلیز کرے گی، اور حکومت کا یہ کہنا تھا کہ 10 اپریل تک اقتصادی رابطہ کمیٹی کا کوئی اجلاس شیڈول نہیں، وزیر اعظم کے پاس سرکولیشن اسمبلی سے فنڈز کی منظوری دینے کا آپشن ہے، یعنی آپ نے معاملہ ایک بار پھر جو ہے اسے پیچھے دھکیل دیا اور یہ خبر جو ہے وہ لگوائی گئی۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اب یہ اصولی فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی صورت بھی فنڈز ریلیز نہیں کرے گی۔ ایک بیان جاری کیا گیا ہے رانا ثناءاللہ کی طرف سے۔ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پتھر پر لکیر ہے کہ الیکشن 90 روز کے اندر نہیں ہوں گے۔ اب رانا صاحب جو ہے نا یہ باتیں ایسی کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ زبان بول رہے ہیں نواز شریف کی، اور نواز شریف صاحب کہہ چکے کہ پاکستان میں اگر الیکشن ہوئے تو مزید مہنگائی ہو جائے گی، اسی لیے ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے۔ یہ بات اب پتھر پر لکیر ہے کہ 90 دن میں تو پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکتے، اور کیا قومی سلامتی کمیٹی میں 3 رکنی بینچ کے حکم پر بھی غور ہوا؟ اس پر انہوں نے کوئی واضح جواب دینے سے گریز کیا۔ ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں ان سے یہ سوال جو ہے وہ پوچھا گیا۔ اگر کوئی شک و شبہ تھا بھی تو جسٹس عطر مہلا نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے اور ساری بات واضح ہو چکی۔ جس نوٹس پر چیف جسٹس نے بینچ بنایا وہ 4-3 کی اکثریت سے خارج ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے وزیر داخلہ کا، یعنی یہ الیکشن جو ہے پاکستان میں نہیں ہونے دینا چاہتے، اور یقیناً وہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی زبان جو ہے بول رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے، جس سے امپورٹنٹ بات وہ اس لیے ہے کیونکہ ایک کلو انہوں نے دے دیا، اور کلو انہوں نے کیا دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ یہ بغاوت نون لیگ کے اندر تو موجود تھی، پی ڈی ایم کے ٹولے کے اندر بھی موجود تھی، لیکن اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اپنی اس لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں، اور ان سے یہ جو ہے فیصلہ کروانے کے لیے انہوں نے یہ اشارہ دیا۔ اور ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو وہ اس وقت ایک ڈبل نہیں ٹرپل گیم کھیل رہا ہے۔ وہ گیم کیا ہے وہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گیم یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سے پہلے بھی شیڈول جاری کیا کہ ان کے اوپر کسی قسم کا حرف نہ آئے۔ کل کو پوچھے گی نا عدالت، تو کہیں گے جناب ہم نے تو تاریخ بھی دے دی، شیڈول بھی جاری کر دیا، لیکن دیکھیں حکومت ہم سے تعاون نہیں کر رہی۔ حکومت نے دوسری گیم کیا کی، اسحاق ڈار صاحب سچ دھج کے جو ہیں کیمروں کے سامنے آئے۔ اب تو خیر ان کی صحت بھی اچھی لگتی ہے، پہلے تو وہ بہت بیمار تھے۔ لندن میں جب بھی ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن اب تو وہ معیشت کو بھی سنبھال رہے ہیں اور زبردست طریقے سے سنبھال رہے ہیں بقول ان کے۔ اور وہ ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب بے نظیر کی شہادت کے وقت بھی انتخابات آگے گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تو 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ یعنی رانا ثناءاللہ نے جو بات کہی، جو اسحاق ڈار نے بات کہی، جو پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر 90 دن سے جو تاریخ کا جو اعلان کیا گیا، یہ 90 دن کے سپین کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے بلکہ 90 دن سے باہر چلے گئے۔ کہنا بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ 90 دن سے باہر چلے گئے ہیں تو تھوڑا سا مزید باہر چلے جائیں، تو اب تو قانون اور آئین جو پابند کرتا تھا، ہم نے تو خود ہی عدالت نے اس فیصلے کو 90 دن سے باہر کر دیا، تو لہٰذا آپ اب اس فیصلے کو بھول جائیں۔ آئین پاکستان جو ہے مقدم نہیں ہے، اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، اور پاکستان کے اندر کچھ خفیہ طاقتیں جو ہیں وہ چاہیں گی۔ اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک گیم اور کھیلی ہے۔
انہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہر صورت میں 90 روز میں انتخابات کروائے گی، انہوں نے وقت سے پہلے سپریم کورٹ پر پریشر بلٹ اپ کرنا شروع کر دیا تاکہ انہیں انڈر پریشر لایا جا سکے، فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جب سپریم کورٹ مائکرو مینج کر رہی ہوگی پنجاب اور کے پی کے انتخابات کو۔ یہ جو پریشر میں لا رہے تھے یہ چیز اس وقت کام آئے گی، اور اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان 10 تاریخ کو اپنی رپورٹ جا کر جمع کروائے گا تو اس کے سامنے ایک ایسا سپریم کورٹ ہوگا، ایک ایسا 3 رکنی بینچ ہوگا جس کے بارے میں پاکستان کی 13-14 جماعتیں اپنا ایک موقف پیش کر چکی، ایک نیریٹو بنا دیا گیا، لندن سے مطالبہ کیا جا چکا ہے کہ جناب آپ کو استعفیٰ دینا ہوگا، اور اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف جو ہے ریفرنس بھی دائر کر دیا جائے گا۔ ان حالات کے اندر کیا 10 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹی رہے گی، دبنگ فیصلہ کرے گی، ان تمام لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ لیکن ویورز یاد رکھیں، ایک پریشر جو ہے وہ ضرور بلٹ اپ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس پریشر کو مزید آگے لے کر جائیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو، ایک اور گیم پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کھیلی گئی، اور وہ گیم یہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے ایک باقاعدہ قانون جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس قانون سازی کو کروایا جائے، اور کل کو پاکستان میں کوئی توہین عدالت جو ہے اس کی کارروائی کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اور اس خبر کے مطابق پی ڈی ایم کے ٹولے نے ایک گیم اور بھی کھیلی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ 10 تاریخ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس حکم کو نہیں مانیں گے، بے شک آپ جتنا مرضی ججز کو کنٹروورشل بنائیں، سپریم کورٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن توہین عدالت کی کارروائی کا اگر آغاز ہو گیا، کسی کو نااہل کر دیا گیا یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے سیاست سے مائنس کر دیا گیا اور اسے سزا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی قانون کو بدل دیا جائے، اور آپ جو نئی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، یعنی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اس کی روح سے آپ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے جو فیصلے ہوں گے ان پر بھی تنقید کر سکتے ہیں، اور توہین عدالت کا قانون جو ہے اسے یکسر ختم کر دیا جائے گا، یا پھر اس کا کوئی پروسیجر جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ ایک مسودہ تیار ہو گیا ہے، اس پر مشاورت بھی مکمل کر لی گئی ہے، اور پھر اس میں نواز شریف ہیں، آصف علی زرداری، فضل الرحمان اور پی ڈی ایم میں شامل دیگر لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد اس مسودے کو جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جب بھی کوئی غلط کام کیا جائے گا جس کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں ہے، ایک راستہ بچتا ہے نا آپ کے پاس۔ عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا، خان صاحب عدالت چلے گئے، نیب قوانین میں ترمیم کی گئی، خان صاحب عدالت چلے گئے، عمران خان کے اوپر 150 سے زائد مقدمات بنائے گئے، عمران خان نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، بربریت تھی، فسطائیت تھی، عمران خان کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کا پلان کیا گیا، جان سے مارنے کا پلان کیا گیا، رپورٹس ایسی موجود ہیں، خان صاحب نے حفاظتی ضمانت کی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یعنی جہاں جہاں بھی قانون حرکت میں آ سکتا ہے، قانون ان کے فیصلوں کو ریورٹ کر سکتا ہے، وہاں پر یہ اس وقت جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں قانون سازی کر کے۔ اور 10 تاریخ کو اگر لوگ کٹہرے میں ہوں گے، قانون سازی ہو جائے گی، تو پھر آپ کسی پر تنقید جو ہے وہ کریں اور کوئی توہین عدالت کا جو ہے مرتکب نہیں ہو سکے گا۔ پھر ویورز آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جو پروسیڈنگ ہے اگر کسی جج کے خلاف ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کرنا بہت ہی ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھائے جائیں گے۔ جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ تھا، پروسیڈنگ ہوئی تو آپ بار بار اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، اور وہاں سے یعنی پارلیمان کے سامنے رکھا جائے گا، اور کوئی جج جو ہے اس کے اوپر اپنی جو یک طرفہ کارروائی ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اس پہ ایک بات اور بھی بہت اہم ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو درخواست تھی نا کیوریٹیو اپیل، یہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے کیونکہ اسے واپس لینا تھا، اور میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریونیو واپس لینے کی درخواست پر 10 اپریل کو ان چیمبر سماعت کریں گے، اور اس سے پہلے یہ کیوریٹیو اپیل جو تھی وہ واپس لینے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے جو باقاعدہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک جج کے خلاف یہ کارروائی ہوئی، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا موقف تو ایک طرف ہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا
عمران خان صاحب نے بھی حوالہ دیا، اور خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہوا، کیونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ISI کے حوالے سے اور جو فیض آباد دھرنا تھا اس میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے کردار کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی تھی، اور وہی بون آف کنٹینشن بنا، جس کے بعد جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ زیر عتاب آئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جائیداد ہو اور آپ اس کا حساب نہ دیں۔ ہر شخص کو رسائی ہونی چاہیے، اور پبلک آفس اور ایسے کرسیاں، ایسے پوزیشنز جن کے اوپر آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں، آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اور اسی لحاظ سے اس پوری کارروائی کو کم از کم میں تو سپورٹ کرتا ہوں۔ میں نے تو جا کر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی وہ جائیدادیں بھی دکھائی ہیں ٹی وی کے اوپر، جو پاکستان کے میڈیا نے آج تک نہیں دکھائی۔ ان کی 3 جائیدادیں لندن میں کہاں کہاں واقع ہیں۔ ویورز، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ صرف اور صرف اس حکومت کو پتہ ہے، اور ان طاقتوں کو پتہ ہے جو اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور ویورز، آخر میں آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ججز پر حملہ نہیں کرنا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹ کو ہم چیلنج نہیں کریں گے، تحریک انصاف نے اوبویسلی اس کو ویلکم کیا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمیں ضرور نظر آتی ہے، یعنی ایک خلیج آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہی ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ کراچی کی احتساب عدالت ہے، اور اس عدالت نے ڈاکٹر عاصم پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کا علاج بھی کرتے رہے، وزیر بلوچ کا بھی، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ان کے کرتا دھرتا تھے ان کے علاج ڈاکٹر عاصم کرتے رہے۔ ان کی بریت کے خلاف ایک درخواست جو تھی وہ محفوظ ہوئی احتساب عدالت میں، اور پھر الزام ان کے اوپر 117 ارب کی کرپشن کا ہے، اور ان کی درخواست جو بریت کی تھی اسے جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے، یعنی مسترد کر دیا گیا، اور حکومت آپ کی ہو، شہباز شریف کو ریلیف مل جائے، نواز شریف کی بیٹی کو ریلیف مل جائے، حمزہ شہباز کو ریلیف مل جائے، سلمان شہباز کو ریلیف مل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو ریلیف نہ ملے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا، اور 117 ارب کی کرپشن ہے، نیب کا یہ الزام ہے، اور نیب پیچھے بھی ہٹ سکتی تھی نا، بالکل اسی طرح جس طرح مریم کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے معاملے میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ جناب ہم جو ہے اس اپیل میں، یعنی جو ہمارے پاس ثبوت ہیں وہ پورے نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ درخواست اپنی واپس لیتے ہیں، حکومت آپ کی، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اسی لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کل کے اعلامیے کے بعد کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جو راہیں ہیں وہ تھوڑی سی ان کو دوبارہ جو ری الائن کرنے کے حوالے سے سوچا ہے، اور اپنے آپشنز پر غور کر رہی ہے کہ ہمیں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی جو ہے بات کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں مائنس نون لیگ اگر اکٹھی ہو گئی تو پھر اپوزیشن میں ہی یہ بیٹھیں گے، اور یہ بات یقیناً شہباز شریف کو اور ان کے باقی جو پارٹی کے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بڑی کانشیس ہے، اور میں ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے آپ کو اگلے پروگرام میں پوری کہانی سناؤں گا۔ میری لندن میں ڈاکٹر عاصم سے کئی مہینے ملاقات رہی، جہاں پر کلثوم نواز کا علاج ہو رہا تھا ہارلے اسٹریٹ کلینک میں، اس سے تھوڑا سا دور ایک ہاسپٹل ہے ہارٹ کا، جہاں پہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر آتے، اپنا چیک اپ کرواتے، اور وہ کئی مہینے وہاں پر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ ملک سے بھاگے ہوئے تھے، اور ان کے خلاف بہت سارے جو کیسز ہیں وہ پاکستان میں تھے، اور یہ 117 ارب کی جو کرپشن کا کیس ہے نیب کا، یہ بھی اسی وقت کا ہے۔ اور جو میری ان سے گفتگو ہوئی اس کی مکمل کہانی میں آپ کے سامنے اگلے کسی پروگرام میں رکھوں گا۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے